बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हमारा जो लेक्चर है उसका उन्वान मौलाना अब्दुल हलीम शेरर का नावल फिरदौस बरी। आज के इस लेक्चर में हम उसका खुलासा भी बयान करेंगे, इस नावल के किरदारों को भी डिस्कस करेंगे, इसका असलूब और फ़नी फ़िक्री जायज़ा हम लेंगे। सबसे पहले हम तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, 1860 लखनऊ में पैदा हुए और वफ़ात भी लखनऊ में ही है और 1926 की है। ये कमोबेश 66 साल ज़िंदगी उर्दू अदब के लिहाज से एक बहुत बड़ा नाम है। मौलाना अब्दुल हलीम शेरर बतौर नावल निगार, शायर, मुतरज्जिम, ड्रामा निगार, मुअर्रिख़ और मुदीर अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। सबसे बड़ी जो इनकी पहचान है वो इनकी नावल निगारी है। कमोबेश 42 नावल लिखे हैं और उर्दू अदब की तारीख़ में तारीख़ी नावल का जो सेहरा है वो अब्दुल हलीम शेरर के सर जाता है। कमोबेश 28 तारीख़ी नावल जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं। उनका जो पहला नावल है तारीख़ी नावल वो 1888 को एक रिसाला था दिलगदार, उसमें सिलसिलावार शाया होता था। अब्दुल हलीम शेरर के नावल जो हैं वो इस्लामी तारीख़ से भरे पड़े हैं। उनके नावल इस्लामी तारीख़ के आकाश हैं। एक पुख्ता कहानीकार हैं। उन्होंने तारीख़ को भी अफसानवी अंदाज में पेश किया है और इस्लामी तारीख़ को भी इश्किया दास्तां के तौर पर पेश करते हैं। फिरदौस बरी भी उनका एक नावल है। ये 1899 में मंजर आम पर आया और उस वक्त से लेकर अब तक ये मुसलसल शाया हो रहा है, जो कि इस नावल की मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। असल में फिरदौस बरी जो है ये 5वीं सदी फ़िरक़ा बातनिया की एक जो उस सदी की एक फितना है, उसके अरूजो ज़वाल की तारीख़ को कलमबंद किया गया है। नावल में शेरर ने एक इश्किया दास्तान के रूप में फ़िरक़ा बातनिया के जो तसव्वुरात हैं, अक़ायद हैं, नज़रियात हैं, उनका अंदाज़ तबलीग है और जिस तरह उन्होंने आर्ज़ी फिरदौस बरी और वहाँ के तौर तरीके और इस फ़िरक़े की मुकम्मल कहानी को इस नावल में जगह दी है। तो इस नावल में उन्होंने ये भी बयान किया है कि किस तरह ये फ़िरक़ा बातनिया के जो लोग हैं ये सादा लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और अपने अक़ायद की तरफ राग़िब करते हैं। एक्चुअली इस कहानी को अगर बयान किया जाए तो इस कहानी के थोड़ा सा खुलासा या रुदाद ये है कि दो किरदार, एक का नाम हुसैन और दूसरे का नाम ज़मुर्द, एक ख़ातून किरदार है और एक मर्द किरदार है जो कि एक दूसरे से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इस गर्ज़ से रवाना हुए हैं हज के सफ़र पे कि हम वहाँ जाके निकाह कर लेंगे। लेकिन जो इन्होंने जाने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया, वो रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है, खौफनाक है, पहाड़ी सिलसिला है। जब ये
تالکان کی پہاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، نہر ورنجان کے قریب پہنچ کے زمرد، جو اس ناول کی ہیروین ہے، اپنے ہیرو حسین سے کہتی ہے کہ میرا بھائی موسیٰ جو کہ اس علاقے سے گزر رہا تھا اور اس علاقے میں پریوں کے غول نے اس پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، تو اس کی قبر یہاں موجود ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس پہ فاتحہ پڑھتی جاؤں۔ حسین اس ناول میں ایک بزدل کردار دکھایا گیا ہے، تو حسین یہ سنتے ہی ڈر جاتا ہے اور وہ زمرد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا خوفناک ہے، خطرناک ہے، یہاں جین پریاں انسانوں کو مار دیتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ خیر، زمرد یہاں کہتی ہے کہ نہیں جی، مجھے میرے بھائی کے دوست یعقوب نے آ کے بتایا تھا کہ میرا بھائی موسیٰ وہ یہیں دفن ہے، اس کی قبر ہے، اب میں نے فاتحہ ضرور پڑھنا ہے۔ خیر، عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کے حسین اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ موسیٰ کی قبر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں دوران فاتحہ حسین کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جو ہے نا ایک خوفناک قسم کا کوئی طوفان ٹائپ آ رہا ہے، اصل میں وہ پریوں کا غول ہوتا ہے اور وہ اس کے آنے سے ہی نفسیاتی طور پہ اس کے ذہن پہ ایک سوار چیز ہوتی ہے کہ یہ خوفناک جگہ ہے، وہ ڈر کے مارے وہیں گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں وہ زمرد کو نہیں پاتا، اور جو موسیٰ کی قبر ہے اس کی قبر کے ساتھ ایک مٹی کی ڈھیری محسوس کرتا ہے کہ یہ نئی بن گئی ہے، کیونکہ تخیلاتی طور پہ وہ اس جگہ کے بارے میں خائف تھا، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جی یہ جو پریوں کا غول آیا ہے تو انہوں نے میری محبوبہ زمرد کو قتل کر دیا، مار دیا، اور اس کے قبر یہ ساتھ ہے، وہ یہیں اس کی تدفین کر دی ہے۔ خیر، گریہ کرتا ہے، روتا ہے، وہاں سے وہ جانا نہیں چاہتا، وہ اپنے عشق میں مجنوں کی سی حالت میں ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس قبر کو، زمرد کی یاد کو دور لے کے جاؤں، تو وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، روتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسے ایک خط ملتا ہے کہ اگر وہ شہر حلب چلا جائے، وہاں ایک کردار ہوگا، اس کردار کا نام ہے شیخ علی وجودی، وہ اس سے جا کے ملے گا تو شاید وہ اس کو زمرد سے ملا سکے۔ تو خیر، حسین کے لیے تو یہ بڑی خبر تھی، وہ فوراً یہ خط اٹھاتا ہے اور شہر حلب روانہ ہو جاتا ہے اور جا کے شیخ علی وجودی سے ملتا ہے۔ اس کا ایک اور دربان، یا آپ کہہ دیں کہ اس کی فوج کا سپہ سالار جو ہے کاظم جنونی، وہ بھی وہیں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اس بھولے بھالے کردار جو حسین کا ہے اس کو کٹ پتلی بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی رہنما امام نجم الدین نشاپوری کو یہ قتل کرواتے ہیں کہ یہ قتل کرے گا تو اس کے بعد اس کی ملاقات زمرد سے ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد امام نصر بن احمد کا بھی، جو کہ مسلمانوں کا مذہبی پیشوا ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، اس کا بھی قتل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ جو دو قتل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اسے ایک جھلک یا ایک زیارت کروائی جاتی ہے، وہ جو ان کی ایک فرضی جنت ہے جسے وہ فردوس بری کا نام دیتے ہیں، جو کہ اس ناول کا ٹائٹل بھی ہے۔ تو وہاں وہ ہلکی سی ایک اس کی زیارت کرتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہاں اس کو خاص قسم کی ایک حشیش شراب پلا دی جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، پتہ ہوتے ہیں اس کو، کچھ پتہ نہیں ہوتا، قتل وہ پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ تو وہاں اسے دو خط ملتے ہیں، ایک خط ہوتا ہے اس کے نام کا، اور ایک ہوتا ہے کہ یہ ایک بالغان خاتون، ایک اور کردار ہے، خاتون ہے، شہزادی ہیں، کہ اس کے پاس جائے اور اس کو جا کے دے دے۔
تو وہ خیر ایسا ہی کرتا ہے، بالغان خاتون کی طرف جا نکلتا ہے اور وہاں جا کے اس کو خط دیتا ہے، تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا ایکچولی قتل ہو چکا ہوتا ہے، جو فرقہ باطنیہ کے لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینی چاہتی ہے تو فلاں جگہ جو ہے وہ قلعہ تمونت ہے، وہاں یہ سارے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکتی ہے۔ منکو خان، ہلاکو خان، ایک اس کا بھائی ہے، ایک اس کا کزن ہے، تو ان سے بھی کچھ فوج لے کے کم و بیش 500 لوگوں کا قافلہ روانہ کر خود سپہ سالار بن کے یہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے جا رہی ہوتی ہے اور قلعہ تمونت پہ حملہ کر کے یہ فرقہ باطنیہ کے جتنے بھی لوگ وہاں جشن منا رہے ہوتے ہیں سب کو قتل کر دیتی ہے۔ اور آخر پہ یہ جو دو کردار زمرد اور حسین ہیں یہ مل جاتے ہیں، وہاں زمرد کو آزاد کرا لیا جاتا ہے اور پھر ایک کردار جو علامہ نصیر الدین توسی کے طور پہ ہیں وہ ان دونوں کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ اس ساری کہانی میں اگر ان کے کرداروں کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں دو مین کردار ہیں جو حسین اور زمرد کے طور پہ ہیں۔ یہ دو کردار دراصل شرر نے اپنے تخیل کی بنیاد پر قائم کیے ہیں اور انہی دو کرداروں کے درمیان عشق و محبت کی فرضی کہانی بنا کر شرر نے تاریخی کہانی کو خوبصورت اور داستان کے طور پہ ایک ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسین اور زمرد کی عشقیہ داستان ایک فرضی داستان ہے، مگر ناول کو پڑھتے ہوئے یہ ایک حقیقی کہانی لگتی ہے جو شعر کے کمال فن کا بولتا ثبوت ہے۔ اس عشقیہ داستان میں جو دو بڑے کردار ہیں ان کے علاوہ جیسے کہ میں نے کہانی بیان کیا، شیخ علی وجودی ہے، خورشہ ہے، دیدار ہے، بالغان خاتون ہے، منکو خان ہے، ہلاکو خان ہے، امام نصر بن احمد ہے، امام نجم الدین نشاپوری ہیں، علامہ نصیر الدین توسی، یہ چند ایک کردار ہیں۔ اگر انڈیویجلی ان کرداروں کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں حسین کا جو کردار ہے وہ بطور تو ہیرو کا کردار ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، محبت کا دل دادا ہے اور مذہب پر شیدائی ہے۔ ایک اچھے کردار کے لیے اہم ترین بات جو ہوتی ہے کہ اس کے اعمال اس کی گرفت میں ہوں، لیکن وہ آگے جا کے جس طرح شیخ علی وجودی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتا ہے اور وہ کٹ پتلی کے طور پہ دو قتل بھی کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو، جو کہ مذہبی ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح زمرد کا جو کردار ہے وہ ہیروین کا کردار ہے، وہ نہ ڈر ہے، بہادر ہے، حسین ہیرو کے مقابل وہ بہادر ہے۔ وہ جو خوفناک جگہ ہے تالکان کی پہاڑیاں نہر ورنجان کے قریب سے جو گزرتے ہیں اور پریوں کے گول کا حملے کا انہیں ڈر ہوتا ہے، وہ پرواہ کیے بغیر جو ہے وہاں جاتی ہے، یا جس طرح کی ساری صورتحال قتل و غارت اور یہ ساری چیزوں کا جس طرح وہ مقابلہ کرتی ہے، تو زمرد کا جو کردار ہے بطور ہیروین کا ہے اور بڑا جاندار مضبوط کردار ہے۔ اسی طرح شیخ علی وجودی کا جو کردار ہے وہ بڑا شیطانی کردار ہے کہ اس کے فتنے سے سادہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہتے اور وہ اپنی چالاک پن سے، اپنے شاطر پن سے بھولے بھالے لوگوں کا بڑا ناجائز استعمال کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں لوگوں کو جو ہے قتل کروا دیتا ہے۔ باقی جو اس میں موسیٰ کا کردار ہے، یقیناً وہ زمرد کا بھائی ہے اور وہ مر چکا ہے، ایک مردہ کردار ہے، لیکن جاتے ہوئے جو ایک خاص واقعہ ہے وہ وہیں درپیش آتا ہے اور باقی بھی چھوٹے بڑے کردار ناول میں موجود ہیں۔ اگر اس ناول کے پلاٹ کو ڈسکس کیا جائے تو پلاٹ سادہ اور مضبوط پلاٹ ہے۔
ناول کے مرکزی کہانی حسین اور جمود کے عشق پر مبنی ہے، جو مختلف صورتوں سے ہوتی ہوئی شادی پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس مرکزی کہانی کے ذریعے پورے فرقہ باطنیہ کے عروج اور زوال کو وہاں دکھایا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ جی ایک کے بعد ایک کہانی جو اس میں موجود ہے وہ اتنے مضبوط اور مربوط انداز سے ہے کہ ان کو الگ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ گہرے ربط کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تمام جو واقعات ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس ناول کے پلاٹ کو مضبوط، منطقی، سادہ، مدلل اور ایک وحدت میں ڈھلا ہوا جو ہے وہ اس کی مثال اردو ادب کے اور کسی ناول میں نہیں ملتی۔ اگر اس ناول کے اسلوب کی بات کی جائے تو اسلوب اس کا داستانوی فضا میں گوندا ہوا ہے۔ ناول کے شروع سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ناول نہیں بلکہ داستان ہے۔ آغاز میں ہی طلسماتی اور تخیلاتی فضا سے پالا پڑتا ہے جو ناول کے آنے والے واقعات اور اسلوب کا پتہ دیتی ہے۔ جوں جو ناول آگے بڑھتا ہے وہ فضا اپنے رنگ بکھیرتی نظر آتی ہے۔ داستانوی اسلوب کے علاوہ کہیں کہیں سادہ اور عام فہم اسلوب بھی ملتا ہے، مگر زیادہ تر اسلوب داستانوی اور لکھنوی انداز کا اسلوب ہے۔ شرر کا تعلق کیونکہ لکھنؤ سے تھا تو انہوں نے اپنے اس ناول کے اسلوب کو بھی اسی طرز پہ رکھا ہے۔ اصل میں لکھنوی جو اسلوب ہے اس کی جو خاص خصوصیات ہیں وہ شاعرانہ لفاظی ہوتی ہے، شعر آفرینی، روزمرہ محاورات، فصاحت و بلاغت، اور رنگین مزاجی جو ہے وہ لکھنوی جو ایک اسلوب ہے اس کی خاص خصوصیات ہیں۔ اور یہ ساری خصوصیات عبدالحلیم شرر کے اس ناول جو فردوس بری ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ پائی جاتی ہیں۔ واقعات نگاری کی اگر بات کی جائے تو اس ناول کے واقعات خوبصورت اور دلنشیں ہیں۔ تمام واقعات ہر لحاظ سے مکمل ہیں اور تمام واقعات کی ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ مدلل انداز سے جڑے ہوئے ہیں۔ شرر کو واقعات بنانے اور ان کو بیان کرنے کا ایک خوب فن حاصل ہے۔ وہ ان کے تمام ناولوں اور بالخصوص فردوس بری سے جو ہے یہ ایک واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعات میں کہیں کمی یا کمزوری نظر نہیں آتی۔ ہر واقعے کو وہ پوری واقعے کے لیے جو ایک بھرپور فضا اور ماحول ہوتا ہے وہ تخلیق کرتے نظر آتے ہیں۔ ناول فردوس بری میں حسین اور زمرد کی عشقیہ داستان، ان کا حج پہ جانا، راستے میں زمرد کے بھائی موسیٰ کی قبر پر رکنا، وہاں زمرد کا غائب ہو جانا، عارضی فردوس بری کے مناظر اور فرقہ باطنیہ کے لوگوں کا معصوم لوگوں کو اپنے جال میں لانے کے تمام تر جو واقعات ہیں جس خوبصورت اور مدلل انداز سے عبدالحلیم شرر نے اس ناول میں ہمارے سامنے لائے ہیں، یقیناً وہ ایک بہترین اور خوبصورت مثال ہے۔ بات کی جائے منظر نگاری کی تو عبدالحلیم شرر کے ہاں واقعات نگاری کے ساتھ ساتھ ناول میں جو ہے نا اس کی منظر نگاری بھی بڑی خوبصورت اور بڑی کمال ہے۔ جیسے جیسے وہ کردار موو کرتے جاتے ہیں، جس ایک منظر سے گزر رہے ہیں اس کی جیسے جن الفاظ میں عکاسی کی ہے اس ناول میں عبدالحلیم شرر نے، تو ایسے لگتا ہے کہ جی یہ بالکل روبرو ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہے، آنکھیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ قاری جو پڑھ رہا ہوتا ہے واقعات کو جس خوبصورت انداز سے ان کی منظر نگاری پیش کی گئی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ پریوں کا غول حملہ کرتا ہے اور ایک نفسیاتی طور پہ حسین وہاں ایسے سمجھ لیں بے ہوش ہو جاتا ہے، اور وہ سارا منظر جس طرح
اس ناول میں پیش کیا گیا ہے تو قاری کو ایسے لگتا ہے کہ وہ آنکھوں سے ایک فلم دیکھ رہا ہے، اپنے یہ کردار چلتے پھرتے وہ سارے مناظر جو ہے نا اس کو وہ اپنی دیکھ رہا ہے۔ اگر ٹیکنیک کی بات کی جائے اس ناول کی تو وہ بھی اس میں کوئی ایک تکنیک استعمال نہیں کی گئی، بلکہ زیادہ تر تو بیانیہ تکنیک سے کام لیا گیا ہے، مگر بیانیہ کے ساتھ ساتھ مکالماتی تکنیک، خطوط کا انداز، طلسماتی انداز تحریر اور شعور کی روح سے بھی مدد لی گئی ہے۔ اس ناول میں ایک تکنیک نہیں ہے بلکہ مختلف ہے۔ خطوط کی اگر تنقید کو دیکھا جائے، جو کہ حسین کو خطوط ملتے ہیں زمرد کے ذریعے سے کہ وہ بالغان خاتون کو جا کے دے، یا وہ اس نے شیخ علی وجودی کے پاس جانا ہوتا ہے، تو وہ جس طرح ان خطوط کا ایک انداز ہے، تو خطوط کی تکنیک اس کو ٹیکنیک جو ہے برملا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ جو ہے وہ مکالماتی انداز بھی اپنایا گیا ہے، تو وہ بھی ایک خاص خوبی ہے۔ جزیات نگاری کو اگر ڈسکس کیا جائے تو عبدالحلیم شرر نے جہاں بڑے واقعات کو ڈسکس کیا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اس خوبصورت انداز سے ذکر کیا ہے کہ تمام تر مناظر جو ہیں وہ ہمیں بخوبی ان کا ادراک بھی ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں۔ منظر نگاری کے ساتھ ساتھ جزیات نگاری بھی کمال ہے، ہر واقعے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر ملتا ہے۔ فردوس بری کے مناظر بیان کرتے ہوئے شرر نے جس قدر جزیات نگاری سے کام لیا ہے، یہ انہی کا ہی خاصہ ہے۔ حسین جب شیخ علی وجودی کی تلاش میں نکلا اور وہاں پہنچا تو اس واقعے کو جس انداز سے پیش کیا ہے، اس پورے واقعے کو، وہ جزیات نگاری کا یہاں بڑا خوبصورت استعمال ہے، اور پورے اس ناول میں ان خاص خیال رکھا ہے ان جزیات کا۔ مکالمات کی اگر بات کی جائے تو اس پورے ناول کے جو مکالمے ہیں، مکالمہ نگاری ہے، وہ بڑی خوبصورت اور جاندار ہے۔ شرر کیونکہ ایک پختہ کہانی کار ہیں، تو انہوں نے کہانیوں، ان کرداروں کو جو ہے ان کے مطابق مکالمات بھی جو ہے وہ ان کے خوب ادا کیے ہیں۔ ان کے مکالمات حقیقی اور وزنی ہیں، کہیں بھی کمزوری کا اندیشہ نظر نہیں آتا۔ ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ یہ مصنوعی لفظیات سے کام لے رہے ہیں، بلکہ گفتگو محسوس ہوتی ہے، حقیقی کردار جیسے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، مصنوعی کردار نظر نہیں آتے بلکہ حقیقی کردار سامنے آتے ہیں۔ تمام کرداروں کے کام اور ان کی ذہنی و علمی حالت کے مطابق لفظ ادا جس خوبصورت انداز سے انہوں نے اس ناول میں کیے ہیں، تو وہ بڑی ایک اپنی مثال آپ ہیں۔ تمام کرداروں کی گفتگو حقیقت پہ مبنی نظر آتی ہے، کہیں مصنوعی پن کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ خاکہ نگاری، اس ناول کی اگر ایک اور خوبصورتی آپ بیان کریں، خاصیت بیان کریں، تو مختلف جو کردار ہیں ان کرداروں کو انہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے جس خوبصورت انداز سے ہر ایک کردار کی خاکہ نگاری بیان کی ہے، وہ بھی بڑی بات ہے۔ ان کی یہ کمال مہارت ہے کہ جس طرح انہوں نے حسین اور زمرد کے حلیہ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، تو یقیناً یہ خاکہ نگاری کے زمرے میں آتا ہے، اور انہوں نے باقی بھی مختلف کرداروں کو جو ہے نا ایک خاکہ نگاری کا